मुकम्मल नाम फरेब चश्म। राइटर है उमैमा खान। एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। छोटे साईं, आपको साईं सरकार बुला रहे हैं। वो जो आज भी किसी जरूरी काम से जा रहा। मुलाजिम की बात सुनता दादा साईं के कमरे की तरफ रुख मोड़ गया। आपने बुलाया दादा साईं? इसका लहजा बता रहा था कि वो इस वक्त उजलत में है। बैठने तक की जहमत नहीं की थी। हाँ, मिराल को शहर छोड़ा। इनकी नजरों के ताक्कों में मिराल को खड़ा देखकर उसे पता चला कि मिराल भी यहाँ मौजूद है, वगरना जितनी जल्दी में वो था उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है। छुपे लफ्जों में इनकार था। मिराल इसका गरूर देखती सर झुटक गई। ड्राइवर के साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ जाएगी। पिछले 7 सालों से जिसके साथ जा रही है इसी के साथ चली जाए। मैं ड्राइवर नहीं हूँ और मुझे ढेरों काम है। आंखें घुमाते अब की बार सीधा सीधा इनकार किया था। दादा साईं इसकी बदतमीजी पर जब्त करके अगर कोई और होता तो शायद इस वक्त कब्र में मौजूद होता, लेकिन इनका इकलौता पोता था, इनकी बका का आखिरी जरिया। वापस जाओ मेरा, जब आलिहान होगा तो तुम्हें छोड़ आएगा। इनकी गलत फहमी थी कि वो सामने खड़े शख्स को इस बार भी ब्लैकमेल कर सकेंगे, जिसका अंदाजा उन्हें तब हुआ जब वो उससे 2 दिन बाद का कहता कमरे से निकल गया। नाना साईं, हमारे इम्तिहानात हैं। वो मिनमिनाई, ये तो हमेशा से होता आ रहा था। घर के मर्दों की जंग जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन हार हमेशा औरतों का मुकद्दर होती थी। सुना नहीं इसने क्या कहा? जाओ अपने कमरे में, इससे पहले शहर जाने पर पाबंदी लगा दो। अपना गुस्सा मजलूम पर निकालना ही तो सबसे बड़ी बुज़दिली है। आलिहान का गुस्सा मिराल पर निकालकर शायद वो अना का झंडा सुरखरू कर चुके थे। एक दफा फिर अपनी नाकदरी पर आंसू का गोला जब्त करती बाहर निकल गई। सब आंखें आज फिर लैपटॉप के आगे मौजूद थी, लेकिन आज वीरान थी। चमक मांदिन पड़ चुके थे। नजरें स्क्रीन पर टिकी थी, जबकि दिमाग खंडा टुमा स्कूल पर। बिना पलक झपके वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखने में मसरूफ थी। इंसाफ, हक, बहादुरी, ईमानदारी, दिलजमी, अदायगी, फराइज, सच, मुखलसी, बेगर्जी, इन चंद अल्फाज को कागजों पर उतारते वो बेदिली से आज जल्द ही लैपटॉप बंद कर गए। दिल उदास था। तकिए पर सर गिराए वो कई लम्हे सोचों के भंवर में फंसी रही, लेकिन कोई किनारा न मिला। अलबत्ता नींद जरूर हावी हो गई थी। मिराल, मिराल, दरवाजा खोलो मेरी जान। दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक को नजरअंदाज करती वो तकिया भी कोने में मसरूफ थी। आंखें रो चुकने के बायस सुर्खी माइल हो रही थी। मिराल, खोल भी दो अब दरवाजा, मुझे कुछ बताओ तो सही। फायजा फंदी अब मिन्नतों पर उतर आई थी। आवाज हतमिलमकान धीमी रखने की कोशिश की थी, वरना कुछ بعید नहीं था कि हवेली में तमाशा लग जाता। मुमानी जान, आप प्लीज जाएं, हम कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं। इसकी आवाज से साफ जाहिर था कि रो रो कर इसका गला बैठ चुका है। सकीना, चाय भी लेकर आओ, आपकी बार जरा सख्त लहजे में कहा था। इसकी भारी आवाज से वो परेशान ही तो हो गई थी। सकीना से पहले ही वो दरवाजा खोल चुकी थी, जानती थी कि अब तो दरवाजा खुलना ही खुलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बचपना है ये मिराल। इसका बिखरा हुलिया देख कर तासुफ हुआ था। आंखों से बहता काजल इसका सारा चेहरा खराब कर चुका था। बिखरे बालों और मलंगजे हुलिये में वो हवेली की एक बेबस और लाचार औरत का मंजर पेश कर रही थी। तुम जानती तो हो इस घर के मर्दों की जिद को, फिर क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? अना खुद परस्ती का झंडा ऊंचा करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हम तो फिर वो औरतें हैं जो इनके गुलाम हैं। वो मानी जान, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, जीती जागती इंसान हैं। अना की इस फजूल जंग में मेरे पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मेरे इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं और नाना साई ने मेरा जाना आलिहान की आमादगी से मशरूत कर दिया है। हिचकियों से रोते वो दिल बर्दाश्त लग रही थी। फायजा फंदी उसे गले से लगा गई। दुआ करना अपने लिए, हवेली से कहीं दूर चली जाओ, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इनकी बात का मतलब समझती वह खौफसदा सी हो गई। आलिहान ने कहा था कि इनके बयानात जितनी जल्दी बदलते हैं इतनी जल्दी तो इंसान कपड़े नहीं बदल सकता। इसे ही सियासत की दुनिया कहते हैं। इसके बाद काटते बावर करवाया था कि इन पर भरोसा करना सांप पर भरोसा करने के बराबर है। सियासतदान और सांप को जब भी मौका मिले उन्होंने डसना ही होता है। मिराल के आंसू में रवानी आ गई, जबकि फायजा फंदीस की हालत पर लब भींच गई। उन्हें बस एक शिकवा था खुदा से कि अगर इनका मुकद्दर ये हवेली थी तो इनके दिलों से हवेली के बाकी मकीनों की तरह सख्त क्यों नहीं थे? वो क्यों इतनी हसास है? इनका सर सहलाते वो हवेली की औरतों की किस्मत पर मातम गुना थी। अपने कंधे पर भारी सांसों की रिद्धम महसूस करते हुए इसका सर तकिए पर डाल दिया। नींद में भी इसका वजूद हिचकोले खा रहा था। चेहरा काजल की वजह से काला हो चुका था। एक ताज्जुब भरी निगाह इस पर डालते वो उसके करीब ही बैठ के साथ टेक लगा गई। वो गहरी सांस भरती एक बार फिर इस इमारत के सामने आ खड़ी हुई थी। दानियूस आज भी पूरी तरह आबोताब से जगमगा रहा था।
اس کو کچھ دن پہلے ہی کال لیٹر ملا تھا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی کسی کیفیت میں رہی کیونکہ اتنے بڑے نیوز چینل میں نوکری کرنا تو صرف خواب ہی ہو سکتا تھا، جب کسی غم کو تو مکمل یقین تھا کہ نوکری اسے ہی ملے گی۔ دلچسپ بات تو یہ تھی کہ پروگرام مرحا کے دیے گئے فارمیٹ کے مطابق تھا۔ کین آئی ہیو گائیڈنس پلیز؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو چاروں نہ چار مخاطب کرنا پڑا کیونکہ وسیع و عریض یہ چینل بھول بھلائیوں کی مانند۔ یس شیور، ریسنٹلی a new program is launched. Can I meet producer of that program؟ کچھ دنوں پہلے ایک نیا پروگرام لانچ کیا گیا ہے، کیا میں اس پروگرام کے پروڈیوسر سے مل سکتی ہوں؟ آر یو مرحا کمال؟ سامنے بیٹھی لڑکی شاید اسے پہچان چکے، یس، اور پھر اس سے آفس کا پتہ پوچھتی وہ اندر کا رخ کر کے۔ پچھلی بار تو اسے اتنا اچھے سے پوری عمارت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن آج وہ آہستہ آہستہ چلتی ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ مطلوبہ آفس کے سامنے رک کر وہ دروازہ بچا گئی۔ دس از مرحا کمال ہیئر۔ اجازت ملنے پر اپنا مختصر سا تعارف کروائے۔ ارے آئیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ، تو کیسی ہیں آپ؟ رسمن بات چیت کا آغاز کرنا چاہا جو سامنے کھڑی لڑکی جو کچھ خاص نہیں پایا تھا۔ ہم کام کی بات کر سکتے ہیں۔ پروڈیوسر کا رنگ پھیکا پڑا، کڑوا گھونٹ بھرتا بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجانے لگا۔ جی ضرور، لیکن چائے یا کافی؟ صرف کام۔ ایک دفعہ پھر اس کی بات کاٹتے سرد لہجے میں کہا۔ اب کی بار وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا، لیکن اگر ایسا ہے تو اب ہی فائر کر دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ سجائے وہ ٹانگیں جھلاتی مقابل کو چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ لیٹس ڈسکس ورک۔ شاید سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کو ڈرانا ناممکن کام ہے۔ شور، تو جیسا کہ آپ جانتی ہی کہ الیکشن قریب ہے، تو آپ کو الیکشن سے پہلے زیادہ سے زیادہ حلقوں کی کوریج کرنی ہے، وہاں کے اچھے اور برے سب کاموں کی ایک مکمل کوریج۔ ایک پروگرام میں ایک حلقہ کور ہوگا۔ اس کو سنتے سنتے وہ کاغذ پر کچھ اہم نکات اتارنے لگی۔ ایک شرط ہے میری، میڈم، اس انڈسٹری میں شرطیں نہیں منتیں ہوتی ہیں۔ گویا بابر کروایا گیا تھا کہ خود کو اسی رنگ میں ڈھال لو۔ لیکن پھر بھی میری ایک شرط ہے۔ بولے۔ میرے پروگرام میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی جائے گی۔ جو کا تو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ لوگوں کی جو رائے میں لوں گی اپنے پروگرام میں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ جو کا تو مطلب جو کا تو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ صاف مطلب تھا کہ اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق ہم ایڈیٹنگ کریں گے۔ جذباتی اور حکومت مخالف مواد کو ایڈیٹنگ کے ذریعے نکالا جائے گا۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بظاہر سیدھا مگر گہرا سوال کیا۔ جی، شاید یہ یقین کر رہا تھا کہ وہ مذاق کر ہی سنجیدہ ہے۔ عوام کیا کہتی ہے؟ یہی نام ہے نا؟ تو جو عوام کہے گی وہ سب نشر کیا جائے گا، ورنہ پروگرام کا نام بدل دیں۔ چھٹانک بھر کی لڑکی وہ 55 سالہ پروڈیوسر کو پاگل کرنے کو تھی۔ میڈم، آپ کی خاطر ہم اپنے اور پریمرا کے قوانین نہیں بدل سکتے، چڑھ کر کہا تھا۔ وہ اس کی بے وجہ بحث سے تنگ آ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کام کرنے کا سوچ سوچ کر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا آپ مجھے پیمبرا کے قوانین میں کوئی ایک ایسا قانون دکھا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ عوامی رائے یا حکومت کے خلاف بولنا قانونی جرم ہے؟ یہ میڈیا ہے جہاں سب کو آزادی رائے کا حق ہے، ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کھل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم میں کام کریں جہاں آزادی رائے تک کا حق نہیں ہے ہمارے پاس۔ معذرت کے ساتھ ایسے میں تو ہرگز کام نہیں کر سکتی، آپ کا پتہ نہیں۔ میری شرط اگر قبول کر لی گئی تو کل ہم سکھر سے کوریج شروع کر دیں گے۔ اجازت چاہوں کہ اللہ حافظ۔ پروڈیوسر کو ہکا بکا چھوڑ دی، وہ دوپٹہ سر پر صحیح سے ٹکراتی باہر نکل گئی۔ Who the hell she is؟ فون اٹھا کر نہ جانے کس کو کال ملا کر دھاڑا تھا۔ سی ای او سے بات کرتا ہوں، یا تو میری جگہ بدلے یا اس لڑکی کو نکالے۔ میں اس کی شرطوں کے ساتھ اور اس کے نخروں کے ساتھ کم نہیں کر سکتا۔ پانی کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارتا وہ سرخ چہرہ لیے بولا۔ غصے سے سامنے والے کی بات سنے بغیر وہ فون کاٹ گیا۔ 30 سالہ کیریئر کے دوران اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو ناچنے کی بجائے نچا رہی تھی۔ وہ جو دوسروں کو نچا کر لطف اور تماشا لوٹتا تھا، آج اپنا ہی تماشا بنا تو جان لبوں تک آ گئی تھی۔ جان گیا تھا کہ لڑکی جلد ہی اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکلوا کر پھینکے گی۔ ماہی پہ آپ کی طرح پھڑ پھڑاتا وہ جگہ جگہ اپنا اثر و سوق استعمال کرتا اسے نکالنے کے در پر تھا۔ آج پھر حویلی کی روایت جیت گئی تھی۔ گھر کے مردوں کی انا
پر آنچ تک نہیں آئی تھی۔ البتہ میرال اعظم اپنی عزت نفس انا خود پرستی کو اپنے قدموں تلے پوری طرح رونتی، وہ مردہ قدموں سے عالیہ افندی کے کمرے کی دہلیز پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے کے سامنے کئی لمحے کھڑی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ انا کا آخری قطرہ بھی اپنے جسم سے نکالتی وہ دروازہ پر جا گئی۔ اجازت ملنے پر بھی وہ وہیں کھڑی رہی اور دوبارہ دروازے پر دستک دے ڈالی۔ علیحان جھنجھلاتا ہوا جو ہی باہر نکلا، اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا۔ جب اندر آنے کی اجازت دی تھی تو کیا پاؤں پر مہندی لگی ہے جو اندر نہیں آئی؟ خود دروازہ کھولنے پڑا تھا، اس لیے ساری جھنجھلاہٹ، سارا غصہ اس پر نکال ڈالا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ باتیں بنائیں کہ بند کمرے میں دلاور افندی کی نوازی اور پوتا عیاشیاں کرتے بھر رہے۔ اس کا طنز سنتی وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی، اس لیے جواباً اس سے بھی گہرا طنز کر ڈالا۔ سوری۔ مٹھیاں بھیجتے جلدی سے معذرت کی، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ جس کام کو آئی تھی وہ اسے صاف انکار کر دیتا۔ مجھے شہر چھوڑاؤ، پرسوں امتحان ہے میرا۔ علیحان جو اس کے معذرت کرنے پر غوطۂ حیرت میں تھا، اس کی اگلی بات پر حیرانی کی جگہ طنزیہ مسکان نے لے لی۔ اوہ، تو میرال اعظم میرے در پر منتیں کرنے آئی ہیں، بہت خوشی ہوئی۔ دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ منت سماجت نہیں کرنے آئی ہوں، محض یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا مجھے شہر چھوڑ دو گے، یا تمہاری انا میں اتنی طاقت ہے کہ میرے پورے سال کی محنت کو ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ اس کا پراعتماد لہجہ ذرا نہ پایا، منتیں سماجتیں سننے کی خواہش ادھوری ہی رہ گئی۔ نہیں، یک لفظ جواب مقابل کا چہرہ پل بھل کے لیے تاریک کر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ عالیحان کی زیرک نگاہیں اطمینان سے اس کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ مطلوبہ تاثر نہ ملا تو مایوسی سے دروازہ اس کے منہ پر مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی چھپتی مسکراہٹ عالیہ نے افندی کو سلگا گئی، اپنا سارا کا سارا غصہ دروازے پر نکالا، اتنی زور سے بند کیا کہ بنیادیں تک ہل گئی۔ وہ ابھی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی ہی تھی کہ فون کی روشنی دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سامنے ہی چینل کے ہیڈ آفس کے مینیجر کا نام جگمگا رہا، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ ہاتھ صاف کر کے فون اٹھایا۔ We are sorry madam, please come tomorrow to office so that we can start coverage. رٹے رٹائے طوطے کی مانند بولتا وہ مرحا کمال کو سخت زہر لگا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی موجودگی سے وہاں خوش نہیں ہے، وہ بس اس کو آزمانا چاہ رہے تھے، اس کی دلیری، اس کی ہمت دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی وہ کر رہے تھے، لیکن مرحا کمال نوٹوں سے نہیں بلکہ اصولوں اور شرطوں سے بکتے تھے۔ جی اگر کل مجھے اپنا کوئی کام نہ ہوا تو کل سے ہی کوریج شروع کر دیں گے، ورنہ پرسوں جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتی تھی، سامنے والے کی اوقات، حیثیت اور ذہنیت دیکھ کر ہی بات کرتی تھی۔ یس شیور میم، وی ول بی ویٹنگ، مقابل نے کڑوا خون بھر کر جواب دیا تھا۔ میرا بغیر کچھ کہے سنی کھٹاک سے فون بند کر آئے بڑے، ان کو تگنی کا ناچ نہ نچایا، ان کو دگڑی کا ناچ نہ نچوایا تو میرا نام بھی مرحا کمال نہیں۔ سر جھٹکتے فون بستر پر اچھال کر وہ میز پر جا بیٹھی، کورے کاغذوں پر نیلی سیاہی سے الفاظ اتارتی۔ اب وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچی تھی۔ یہ اتنا شور کیوں ہے؟ سیغم بیک اسٹیج سے اسٹوڈیو میں داخل ہوتا بولا، جہاں پر پروڈیوسر سرخ چہرہ لیے اینکر کو فون پر فون ملا رہا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ سے لے کر صفائی کرنے والے تک کی شامت آئی ہوئی تھی، کیمرہ مین بھی اس کے عتاب سے نہیں بچے تھے۔ سیغم جو اینکر کے لیے اہم نکات لکھ رہا تھا، شور محسوس کرتا کیمرہ مین سے پوچھ بیٹھا، کامران سر آج نہیں آئے؟ اور آج سندھ کے وزیر اعلیٰ کا انٹرویو ہے۔ اس کا حیرت اور پریشانی سے منہ کھل گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی ناراضگی مطلب چینل کے باہر تالا۔ وہ چپکے سے کھسک گیا، یہاں کھڑا رہتا تو ان کے غصے کی لپیٹ میں ضرور آتا۔ پورے اسٹوڈیو میں پروڈیوسر کی گالیاں گونج رہی، جبکہ باقی لوگ منہ کو تالا لگائے کھڑے تھے۔ سی ای او بھی پہنچنے والا تھا، چینل کا سی ای او۔ سر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ جلدی بولو یار، ٹائم نہیں ہے۔ پروڈیوسر سخت نخوت سے کہتا فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیغم لب بھیج کر رہ گیا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ انٹرویو میں لے لیتا ہوں۔ ابھی پاگل ہو گیا یا کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ تو کرے گا؟ یار جار چائے کا کپ لا کر دے، آ گیا ہے منہ اٹھا کے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکل گیا، سارا غصہ میں اس پر پڑی فائل اور کتابوں پر نکالا۔ کچن میں چائے کا کہتا وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ ایک دفعہ کچھ بن جاؤں میں، اس پروڈیوسر کو اوپر کی سیر کرواؤں گا۔ پینسل کی نوک میز پر مارتا وہ بڑبڑانے لگا، کبھی بھی اپنی طاقت کو ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی بدلوں کے لیے استعمال مت کرنا، یا خیانت ہوگی تمہارے پیشے سے۔ کام کا پہلا اصول ہے کہ ذاتی دوستی اور دشمنی کو بالائے طاق رکھ کر صرف کام پر دھیان دیا جائے۔ دور کہیں کانوں میں باغ کے جملے گونجتے تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔
خود کو جی بھر کے کوسا کہ ایسی سوچ دماغ میں آئی ہی کیوں۔ سر جھٹکتا وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ یہ چائے دیں آئیں۔ پیون کی آواز پر سے سر اٹھایا جہاں وہ چائے کے نام پر ڈھیروں لوازمات اٹھائے ہوئے تھے۔ اس قدر رزق کی بے قدری پر وہ افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ ٹرالی گھسیٹتا وہ سیٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں ابھی اچھا خاصا ماحول خراب تھا۔ سی ای او بھی پہنچ چکا تھا، چینل کا سی ای او۔ دو تین اینکرز کو فون کر دیا گیا تھا، وہ تقریباً آنے کو تھے، معاملہ تقریباً حل ہی ہو چکا تھا۔ کامران کا اسسٹنٹ کہاں ہے؟ سی ای او کی آواز پر وہ پلٹا۔ جی سر، تم ہو؟ حیرت سے اس وجہ نوجوان کو دیکھا۔ جی ذرا جو اہم سوالات لکھے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے وہ لکھ کر آؤ۔ وہ سر ہلاتا اگلے 2 منٹ میں ایک فائل کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ لکھتے تو کافی اچھا ہو، بلکہ سب کچھ تو تم نے ہی لکھ دیا ہے۔ تو وہ الو کا پٹھا کامران کیا کرتا ہے؟ کاغذوں کو پلٹتے متاسکن انداز میں بولا۔ بول کے دکھاؤ۔ ججت جی، مطلب ہے کہ تھوڑا بول کر دکھاؤ یہ جملے۔ وہ سر ہلاتا انٹرویو لینے کسی انداز میں اس کے سامنے بولنے لگا۔ اس کا فی البدیہہ لہجہ خوبصورت آواز پروڈیوسر بھی مڑ کر اس کی طرف آیا۔ اسٹوڈیو میں گہری خاموشی چھا گئی، بس اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی جو طوفان بدتمیزی تھوڑی دیر پہلے مچا ہوا وہ تھم گیا تھا۔ انٹرویو یہی لے گا۔ سیغم کے لب ساختہ پھیلے۔ سر یہ ایک اسسٹنٹ ہے جس کا کیمرے کے سامنے کام کرنے کا تجربہ صفر ہے۔ باقی اینکرز پہنچنے ہی والے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر لے گا۔ وہ جو پہلے اس کو بری طرح دھتکار چکا تھا اب اس کی اتنی ست افزائی برداشت نہ کر سکا، اس لیے کسی نہ کسی طرح اس سے یہ موقع لینا چاہتا تھا۔ باقی اینکرز کو یہ نکات سمجھنے میں دیر لگے گی، اور اس انٹرویو کی کتنی مشہوری کر چکے ہیں ہم۔ جگہ جگہ اشتہار اور اب ریٹنگ کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں چاہتا ہے کہ موقع ہاتھ سے جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے بڑی مشکل سے وقت ملا ہے۔ سیغم پر سوچ سمجھ کرا دیا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد کالے تھری پیس سوٹ میں نکسک سا تیار وہ اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ میک اپ مین اس کے بال بنا رہا تھا۔ اتنی بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ دو لوگ ارد گرد کھڑے مائک لگا رہے تھے۔ جگمگاتا سایہ اسٹوڈیو جہاں سے جگمگاتا سا یہ اسٹوڈیو جہاں سے وہ ایک نئی منزل پانے والا تھا۔ اگر یہ انٹرویو کامیاب ہو جاتا تو شاید کامیابی کی نئی راہیں کھلنے میں دیر نہ لگتی۔ کانوں میں ایئر فون لگائے وہ مکمل تیار تھا۔ فطری گھبراہٹ کے مارے سامنے بڑا پانی کا گلاس چڑھا گیا۔ We will be live in 30 seconds۔ کانوں میں موجود ایئر پیس سے گونجتی آواز پر وہ دوبارہ پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ سامنے ہی وزیر اعلیٰ صاحب فون پر نہ جانے کیا کر رہے تھے، اور پھر سیغم کمال تھا اور وزیر سندھ۔ اس کا پراعتماد لہجہ اور سوال پر سوال کنٹرول روم میں بیٹھے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو حیران کر گیا۔ چینل کی ریٹنگ تواتر بڑھتی جا رہی تھی اور پروگرام کے درمیان تک ریٹنگ چارٹ اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا تھا۔ دا نیوز چینل، دا نیوز۔ سوشل میڈیا میں ہیش ٹیگ منسٹر ان ٹربل اور ہیش ٹیگ ڈیبیو آف سیغم کمال ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا۔ اینکر کامران پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو فون پر فون ملا رہا تھا۔ اپنی جگہ خطرے میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل کر سیغم کمال کے حق میں جانے لگا تھا۔ شاید قسمت کی دیوی مہربان ہو چکی تھی۔ مرہا فون اٹھاتے ہی وہ اتنی زور سے چیخا کہ مرہا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ فون کان سے دور ہٹا کر ایسی گورا جیسے فون کی جگہ سیغم ہے۔ سیغم کے بچے، بہرے کر کے چھوڑو گے تم مجھے؟ خفگی سے کہا جس کا سیغم پر کوئی اثر نہ ہو۔ ایک بہت اچھی خبر سناؤ۔ چہکتا ہوا لہجہ مرہا حیران ہوئی۔ ہاں بتاؤ۔ واٹس ایپ کھولو اور اماں کو بھی دکھانا، جلدی سے کہتا وہ فون کاٹ گیا۔ مرہا حیران ہوتی اماں کے کمرے کی طرف بڑھتی واٹس ایپ کھول کر دیکھنے لگی۔ 45 منٹ کی کوئی ویڈیو تھی جو سگنل کی خرابی کے باعث آہستہ آہستہ لوڈ ہو رہی تھی۔ اماں، سیغم نے کوئی ویڈیو بھیجی، کہتا ہے کہ اماں کے ساتھ دیکھو۔ بڑا خوش تھا۔ نظریں فون پر ڈاؤن لوڈ ہوتی ویڈیو پر ٹکی تھی جبکہ دھیان اماں پر تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتی چھوٹے سے صوفے پر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کوئی ٹی وی پروگرام کی ویڈیو ہوتی۔ سیغم بھی پاگل ہے، ان کی بک بک کون سنے گھنٹہ بیٹھ کر، بند کر اسے موئی کو۔ ٹی وی پر چلنے والے نیوز پروگراموں سے سخت چڑ تھی انہیں۔ مرہا بھی بیزاری سے دیکھنے لگی، البتہ بند نہیں کی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ کوئی خاص بات ہی ہوگی جو سیغم نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ اماں، حیرت، خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات لیے وہ پکار اٹھی۔ کالے تھری پیس سوٹ میں بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ کوئی ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ اعتماد سے بولتا وہ ان دونوں کو حیران کر گیا۔ ہائے ماں صدقے جائے، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ۔ ہائے ادھر دے مجھے اپنے پتر کو دیکھنے دے۔ بڑھتے جذبات میں سے فون کھینچ کر پرے دھکیلا۔ مرہا مسکرا کر رہ گئی۔ کتنا اچھا بولتا ہے۔ ارے یہ موا وزیر سندھ ہے نا؟ کیا مشکل سا نام تھا اس کا، عقیل گھرمانی۔ ہاں ہاں وہی، چھوڑ اس منحوس مارے کو، تو سیغم کو دیکھ، ہائے کتنا اچھا لگ رہا ہے۔
میرا ایک بات بتائیے، سب نے دیکھا ہوگا نا پروگرام، ٹی وی پر چلا ہے نا؟ ان کی بات کی گہرائی جانتی ہوں، ان کی معصومیت پر دل فریب سا مسکرا دی۔ ہاں ماں، سب نے دیکھا ہوگا، وہ تو ہماری کیبل نہیں ہے نا گاؤں میں، اس لیے اس نے ویڈیو بھیج دی، ورنہ پورے پاکستان میں چلا ہے یہ۔ اس کی بات پر اماں کے چہرے کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ جب تک فون پر وہ ویڈیو چلتی رہی، دونوں کی ناختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا، جن کا موضوع صرف اور صرف سیغم اور اس کی متوقع شہرت اور کامیابی تھی۔ وہ اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ آفس میں کھڑی ان حلقوں کے نام دیکھ رہی تھی، جس کس نے الیکشن سے پہلے پہلے کوریج کری تھی۔ یہ فہرست کس نے بنائی ہے؟ دوپٹہ سر پر اچھی طرح لیے، سفید شلوار قمیض میں وہ اس وقت ایک مہذب عورت لگ رہی تھی۔ دھیان سارا کا سارا کام کی طرف تھا، پروڈیوسر نے۔ پیون کے جواب سے مرحا کمال کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے آفس میں۔ فہرست اٹھاتی وہ باہر نکل گئی، سر اس میں ایک حلقہ اور ڈالے، جاتے ہی کٹاک سے مدعا بیان کیا۔ یہ فائنل لسٹ ہے، 30 حلقے ہیں اور 30 ہی دن باقی ہے الیکشن میں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لٹ مار انداز میں انکار آیا۔ حیدرآباد، ٹھیک ہے، پھر کوئی ایک حلقہ نکال کر این اے 226 کو ڈالیں۔ اس حلقے کی کوریج لازمی ہے، بلکہ بے حد ضروری، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ ٹیم ممبر سمجھ لیں۔ کل ہمیں سکھر سے کوریج شروع کرنی ہے۔ معاملہ رفع دفع کرنا چاہا تھا، کیونکہ اس لڑکی سے بالکل بھی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرحاس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتی رہی، کچھ سوچتے وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ سیکھا، میں اپنے حلقے کی کوریج کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس منحوس پروڈیوسر نے صاف انکار کر دیا۔ فون کان کو لگائے وہ اسے پورے دن کی روایات سنا رہی تھی، اور سیغم نہ صرف ہر بات سن رہا تھا، بلکہ حاضر جوابی کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ جیسے اس نے کہا کہ نہیں کرنی کوریج اور تم مان لو گی، یہ بات اس کو جا کر بتاؤ جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ دوسری طرف سے جاندار کہہ کہا تھا، برہا بھی ڈیڈو کی طرح ہنس دے۔ سیکھا، مجھے نہیں لگتا کہ پروڈیوسر مانے گا، پہلے ہی وہ مجھے نکلوانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ تو ہے، پھر کچھ سوچا تو ہوگا تم نے؟ مذاق چھوڑ کر وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ فی الحال تو نہیں، لیکن سوچتی ہوں کچھ تو بتاؤ، بڑی آفریں آ رہی ہیں جناب کو۔ سیغم بھی مسکرا دی، ہاں 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 ہاں، بہت، وہ بھی سیدھا اینکر پرسن کی پوسٹ پر، لیکن میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤں گا۔ بار بار چینل چھوڑ کر کسی اور چینل میں جانا مناسب نہیں لگتا۔ میرا پوچھ سوچ سے سر ہلا گئی۔ ویسے قسمت تم پر اتنی جلدی مہربان ہو جائے گی، مجھے یقین نہیں آ رہا، لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اس مقام پر۔ خوشی اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر لیے بولی تھی، قسمت مہربان نہیں ہوئی ہے۔ عجیب سے لہجے میں کہی گئی بات میرا چھن سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ قسمت آزمائش میں ڈال چکی ہے، بہت بڑی آزمائش۔ میرے سامنے قسمت نے دو دروازے لا کھڑے کیے ہیں۔ ایک دروازہ نہایت خوبصورت ہے، یہ دروازہ ہے شہرت کا، پیسے کا، آسائشوں کا، پرتعیش زندگی کا۔ دوسرا دروازہ نہایت بدنما ہے، یہ دروازہ ہے مصائب کا، تلخ حالات کا، حق کا، سچائی کا، جہاں ہر قدم پر، ہر راہ پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ پہلے دروازے میں اتنی کشش ہے کہ دوسرا دروازہ دھندلا دھندلا ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ہی عجیب تھے، شہرت، آسائشات اور دولت کی دنیا میں قدم رکھ کر تبدیلی کے خواہاں تھے۔ تبدیلی کے لیے کسی حکومتی امداد یا کسی کی مدد کے منتظر نہیں تھے، بلکہ اپنی مدد آپ کے مقالے پر کامل یقین رکھتے ہوئے حق اور سچائی کے کٹھن راستے پر اپنے قدم ڈال گئے تھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میوزک کی تیز آواز سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے، شراب کی بدبو پورے کلب میں پھیلی ہوئی تھی۔ مدھم روشنی میں ماحول عجیب و غریب منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈانس فلور پر بگڑے امیر زادیاں اور نام نہاد شرفا شراب کے نشے میں دھت ایک دوسرے کے باہوں میں جھولنے میں مصروف تھا۔ ہر کوئی جسم کا ڈھیلا چھوڑے سرور نشے میں ناچ رہا تھا۔ ان سب میں میر عالیان افندی بھی ہاتھ میں شراب مشروب لیے جھولنے میں مصروف تھا۔ جھولنے کی وجہ نشہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک انسان کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ ڈانس تو وہ اپنے اندر کی ٹینشن، گھٹن بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کر رہا۔ عالیہ، بس کر دو بوتلیں پی چکے ہو، گھر کیسے جاؤ گے؟ اس کا دوست سیف، جو خود بھی نشے میں جھول رہا تھا، اسے منع کرنے لگا۔ کسی شراب میں اتنا سرور اور نشہ نہیں جو وہ میر عالیان افندی کے سر پر چڑھ کر بول سکے، تو فکر نہ کر بلکہ انجوائے کر۔ اس کے شرط سے بے نیاز وجود کو دیکھتے، جس طرح کا انجوائے کرنے کا کہا تھا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح آنکھ دبا کر مسکراتا ڈانس فلور پر تھرکتی بےہودہ لباس میں موجود لڑکی کو خود سے لگایا اس کے ہونٹوں پر جھکتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ نے نخوت سے جھٹکا، لیٹس ہیو سم ڈرنک۔ عالیہ نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کی ہمت کو دیکھا، جو ایک سیاستدان کو پیشکش کر رہی تھی۔ نیم آریہ لباس میں جسم چھپ تو بالکل نہیں رہا، بلکہ مزید عیاں ہو رہا تھا۔
ایک تارا نے نظر سر سے لے کر پاؤں تک ڈالی کہ ٹھٹک کر رکا، نگاہ اس کی شرٹ کے گلے پر جا ٹکی جہاں سے اس کا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ آئیوانا کسی ہو، اس کے کپڑے کے ڈیزائن اور نیکلس میں کمال مہارت سے چھپے چھوٹے سے کیمرے کو بغور دیکھتے بے شرمی سے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتی فخر محسوس کرنے لگی۔ عالیہ نے خود کا کوفتہ جلد ہی نظر ہٹا گیا، یقیناً میڈیا انڈسٹری یا مخالف پارٹی کی کوئی مخبری تھی جو اس کے سیاسی کیریئر کو شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، ورنہ کوئی عام لڑکی تو کبھی اسے ڈرنک کی آفر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سیاست سے تعلق رکھنے والا انسان تھا جو ان قریب متوقع وزیر بننے والا تھا۔ اس کے چھپے کیمرے سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی دشمن ہی ہے، ورنہ اس بار کلب میں فون یا کیمرے کی سخت ممانعت تھی، کیونکہ شرافت کی لبادے میں چھپے امرا رات کی تاریکیوں میں یہاں شراب اور شباب کے مزے لوٹنے آتے تھے۔ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کو باہر تک ہی محدود رکھا جاتا تھا۔ شیور بیبی، لیٹس گو ٹو روم۔ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلیاں پھیرتے بے باکی سے کہا تھا، میں تو یہاں بھی آرام سے کس کر سکتا ہوں، لیکن پہلے ڈرنک کر لیتے ہیں، پر زیادہ مزہ آئے گا۔ مشروب کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے آنکھ بن گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ پھیکا پڑا، لیکن آخری بات پر مسکراہٹ واپس لوٹ، لہٰذا فرتے جذبات میں ایک گھونٹ میں پورا گلاس چڑھا گئی۔ اتنی ہیوی ڈوز تھی کہ اگلے ہی پل لڑکھڑا پڑی۔ عالیہ کے چہرے پر استحضائی مسکان پھیلی، نشے میں دھت وہ صوفے پر جا گری۔ نیمریا لباس مزید بے باک ہو گیا تو وہ اختیار نظریں چرا گئی، جسم کے تمام توانائیاں کھل کر واضح ہو رہی تھیں۔ کنپٹیاں مسلتا وہ کیمرہ نکالنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگا جو اس کی شرٹ کے اوپری حصے پر مہارت سے اٹکا تھا۔ اس کا شو پیس بنا وجود دعوت گناہ بنا پڑا تھا۔ کافی سوچ وچار کے بعد وہ منہ موڑے اس پر جھکا تھا، رخ دوسری طرف کیے وہ حتم الامکان کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سامنے والے کے بدن کو نہ چھوئے۔ تو تم بہت ہاٹ، تمہارا فگر، اوف، میں نا تمہاری بہت بڑی فین ہوں۔ اس کے بے باک باتوں سے علیان کا چہرہ لہو چھلکانے لگا، دانتوں پر دانت جمائے وہ اپنا کام کرنے لگا۔ چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آئی، کیونکہ اسے بہت مہارت سے جوڑا گیا تھا۔ عام انسان کو وہ ڈیزائنر کا حصہ ہی لگتی، لیکن وہ میر عالیانہ فندی تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گر لیتا تھا۔ میں تم ایک کمرے میں بند ہوں اور تم مجھے یوں کس کرو۔ اپنے سرخ لبوں کو اس کے قریب لاتے وہ کس کرنے کے لیے اوپر ہی اٹھی تھی کہ عالیہ سٹ پٹاتا جھٹکے سے کیمرہ کھینچ کر پیچھے ہٹا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جبکہ شرٹ جھٹکا لگنے کے باعث مزید نیچے ہو گئی تھی۔ اس سب کے دوران ایک دفعہ بھی اس کے ہاتھ یا انگلیوں نے اس کے بدن کو نہیں چھوا تھا۔ کیمرے کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال کر پاس پڑے میز سے ٹیشو پیپر اٹھایا، اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اس پر جھکا، اب کی بار بھی دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ ٹیشو کے پیچھے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ کیسی کیس ہے؟ وہ ٹیشو ہٹا، مزہ نہیں آیا؟ آؤ میں تو تمہیں کرتی ہوں۔ نشے میں دھت وہ اس کا غصہ دلا رہی تھی۔ عالیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دے۔ تمہارے ساتھ کس کا وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، کیونکہ میر عالی خانہ فندی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اپنی بات سے پیچھے ہٹنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ ٹیشو کو یوں پھینکا تھا جیسے اچھوت ہو یا ناپاک شے ہو۔ اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ ابھی نشے میں دھت بے باکی سو سے بلا رہی تھی، کاغذ پینسل دو۔ ریسیپشن پر کھڑے بندے کو حکم انداز میں کہا تھا، وہ لڑکی جو سامنے پڑی ہے اسے یاد سے دے دینا، اس سے پہلے میں تیرے کفن دفن کا بندوبست کروں۔ ایک نوٹ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا، حکم کے ساتھ ساتھ دھمکی دی۔ وہ بیچارہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ عالیہ ہونٹوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتا باہر نکل گیا، گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر کئی بار اپنے ہونٹوں کو صاف کیا۔ کتنے کمینے اصول ہے تیرے عالیہ، اس کے ہونٹوں کو چھونا پڑ گیا اپنے ہی کمینے اصولوں کی وجہ سے۔ اس کو بےہودہ گالیوں سے نوازتا وہ بار بار ہونٹ صاف کرنے لگا، بوتل اچھال کر گاڑی میں پھینکی۔ راجو، اس کی تیز پکار پر کچھ فاصلے پر کھڑا راجو فوراً آگے بڑھا، حکم سائیں۔ ہاتھ باندھے وہ اس کے حکم کا منتظر تھا، میرے لیے بنا۔ شراب کا نام نہیں لیا تھا، لیکن راجو تو پہلے سے ہی جان گیا تھا کہ اسے مزید طلب ہے۔ اندر اتنی پی کر بھی اس کے اندر کی آگ نہیں بجھی تھی، ٹینشن جو کی تو موجود تھی۔ یہ کیمرہ پکڑو، ساری ویڈیوز USB میں لے کر مجھ سے پہلے میرے کمرے میں پہنچ جاؤ۔ مزید 2 بوتلیں چڑھا کر گاڑی میں بیٹھتی، وہ کچھ بھی سننے کی زحمت کیے بغیر ہوا سے باتیں کرتا نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ راجو بھی جلدی سے وہاں سے نکلا تھا۔ مقررہ وقت میں اگر USB نہ پہنچی تو وہ طوفان کھڑا ہوگا کہ امان الحفیظ سب کہاں ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہی خاموشی محسوس کرتے پوچھا تھا،
सामने खड़े मुलाजिम ने हैरत से अपने छोटे साई को देखा और फिर घड़ी को। आलियान भी इसी की नजरों के ताक़ुब में देखता होठों को सुकेड़ कर रह गया। चाय लेकर आओ कमरे में, मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो बस इनसे। अपनी खजालत मिटाते इस पर चढ़ दौड़ा था। मुलाजिम फौरन से पहले खिसका था। बड़े बड़े कदम उठाता वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मिराल के कमरे से आती रोशनी देखकर वह साख्ता उल्टे कदमों वापस मुड़ा था। दरवाजे पर जाने की जहमत किए बगैर बेधड़क दाखिल हुआ था, जैसे किसी और का नहीं अपना कमरा हो। वो जो औंधे मुंह लेटे कुछ लिखने में मसरूफ थे। इस अचानक अफ्ताद पर फौरन से पहले उठती दुपट्टा अपने गिर्द फैला गई। क्या बदतमीजी है! बाहर के मुल्क में तहजीब और तमीज नहीं सिखाई जाती, या तुमने सीखी ही नहीं? हिम्मत कैसी है मुंह उठाकर हमारे कमरे में आने की? बोली नहीं चीखी थी, हमेशा की तरह तंज के नश्तर जहर में भिगो कर मारे थे। आलियान सुर्ख चेहरा लिए इस तक पहुंचा तो डर के मारे पीछे खिसकी थी। होने वाली बीवी हो तुम मेरी, बचपन की माँ। कमरे में आने से कोई माइकल लाल रोकेगा मुझे? बताओ। इसका मुंह दबोचते एक एक लफ्ज चबा कर कहा गया था। मकाबल का चेहरा सर्द पड़ा था, यूं जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया। इसकी पतली हालत देखते नखुआ से इसका मुंह छोड़ा था। वह मुश्किल गिरते गिरते बची थी। जिस चीज को मैं इनकार कर दूं उस पर थूकना भी पसंद नहीं करता। मेरे सामने अपनी इस गज भर लंबी जबान को कम चलाया करो, वरना काट कर हाथ में थमा दूंगा। कड़े जब्त के बावजूद आंसू गालों पर लुढ़क गए थे। दुपट्टे को मुट्ठियों में जकड़े वो खुद को संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। कल तैयार रहना, सुबह शहर छोड़ाऊंगा। चू चरा की तो पक्की पक्की छुट्टी करवा दूंगा। इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ, क्योंकि मीर आलियान खाली धमकियां नहीं देता। पैंट की जेब में हाथ डालता वो बाहर निकल गया। बिलाल भाग कर बेड से उतर कर दरवाजे तक पहुंची। वजूदा बीबी हल्का हल्का लरस रहा था। दरवाजे को अच्छे से बंद करके वो ही जमीन पर गिरती चली गई। ऊपर सख्ती से हाथ जमाए, सिसकियों का गला घोटा। बाबा आप क्यों गए? ये सब बहुत जालिम है, इंसानों के रूप में भेड़िए। हमें नहीं रहना यहाँ। प्लीज हमें भी अपने पास ऊपर बुला ले, हम मर जाएंगे यहाँ। अपनी बेबसी पर दिल खोल कर रोई थी। घुटनों में मुंह दिए वो सारी रात रोती बिलखती रही। इन चंद मिनटों में मुकाबल की शराब की ज्यादती की वजह से सुरख आंखों से उसे कितना खौफ आया था वो बताने से कासिर थी। अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही थी। इसका लहजा कमाल जब्त के बावजूद भी शराब की वजह से लड़खड़ा रहा था। वो चंद लम्हात नहीं थे, कयामत थी जो रात की तारीकी में मिराल आजम पर बीती थी। दिल ने शिद्दत से अपने बंद होने की दुआ की थी, तो सांसें भी अपनी बंदिश के लिए दुआ को थी। इसकी सिसकियों को खुद में समोए, इसके हमराज बनती, ये रात कतरा कतरा पिघलती उफक पर रोशनी की चादर फैलाती गायब हुई थी। वो टांग पर टांग जमाए चाय का घूंट घूंट अपने हलक में उतार रहा था, साथ साथ फोन पर भी कुछ कर रहा था। सामने ही मेज के पास इसके कदमों में दबी इस कालीन पर राजू बैठा यूएसबी लैपटॉप से लगा रहा था। छोटे साईं उसे पुकार रहा था जो हनूज फोन पर चुका था। हंकारा पा रहा था। देखने की जहमत नहीं की, ये वीडियो देख लें। इसकी तवज्जो स्क्रीन की तरफ करवानी चाहिए, जहां लियान की तवक्को के मुताबिक क्लब का सारा मंजर चल रहा था, लेकिन वो स्क्रीन की तरफ देखने के बजाय मोबाइल पर ही लगा रहा। तुम देखो राजू, मैं तो लाइव देख कर आया हूँ। जैसे मुकम्मल यकीन था कि वही क्लिप की वीडियो होगी, और ये कुछ गलत भी नहीं था। जरा सी छोकरी की मालूमात तो निकलवा, हम भी तो देखे कितनी हिम्मत है। इसका सर्द लहजा और आजाद के लिए घटिया जबान राजू महसूस करते हुए भी लपसी गया। साईं पहले ही निकलवा ली, रक्कासा है, पैसों के लिए मान गई। आलिया ने हाथ में पकड़ा चाय का कप दीवार पर दे मारा। दफा हो जाए यहाँ से, इसको ऐसी सजा दे कि आइंदा के लिए नाच ना भूल जाए। वो हलक के बल चिल्लाया था, इसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। तो क्या वो एक रक्कासा के होठों को चूम कर आया था? चाहे टिश्यू की दीवार हायल थी, लेकिन फिर भी इसकी तनी रगे और लहू झलकाती निगाहें देखकर राजू लैपटॉप बंद करता खिसक गया। चीजें पटकता वो अपना गुस्सा दबाने लगा। अपने नाम नहाद असूलों को बदलो आलिहान, वरना पछताओगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, इसलिए कह रही हूँ खुद को बदल लो। कुछ मकामात ऐसे आते हैं जिनमें असूलों को नहीं देखा जाता, वरना पछतावे का सामना करना पड़ता है। कानों में गूंजते चंद धुंधले जुमले, वो बेसाख्ता नीचे बैठता चला गया था। कानों पर हाथ रख के वो हकीकत से नजरें चुराना चाहता था। अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी नहीं, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो। लोग क्या कहेंगे? आलियन कितना बेगैरत है, अपनी बातों से मुकर जाता है। मैं नहीं हटूंगा पीछे अपनी बात से। नफी में सर हिलाता वो उठ खड़ा हुआ, ड्रेसिंग के दराज से सिगरेट का डब्बा उठाकर बालकनी में निकल आया। तारों भरी रात में वो पूरा डिब्बा सुलगा गया। टांगे सुन होने को थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। सिगरेट की ज्यादती के बाईस होठों का रंग भी सुर्ख माइल की बजाय हल्का हल्का काला हो चुका था। आखिरी सिगरेट लबों में दबाई
وہ وہیں پڑے صوفے پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ نظروں کا تعاقب تاروں پر یہ چاندنی رات تھی۔ دور کہیں تارا ٹوٹ کر گرا تو وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ سمجھ نہ آیا کیا مانگے، اپنی حالت پر دل کھول کر کہا لگایا، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ ہاں ہاں ہاں، میر آل خان بھی کسی سے مانگ سکتا ہے کیا؟ میں تو خود مقدر کا سکندر ہوں، ہر چیز بغیر مانگے میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل ہے لوگ جو مانگتے پھر رہے۔ وہ شاید ہوش و حواس کھو رہا تھا، پہلے اتنا نشہ، اب سگریٹ، اوپر سے نیند کی شدید کمی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نڈھال سے صوفے کی پشت پر سر گرا گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ پروڈیوسر نہیں مانے گا یہ تو اسے پکا یقین تھا۔ کافی سوچ وچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اپنے بل بوتے پر ہی کچھ کرے گی۔ آج سکھر سے کوریج بھی کرنی تھی۔ ٹائم دیکھتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 15 منٹ کے قلیل وقت میں وہ مکمل تیار کھڑی تھی، خود کو برقعے میں چھپائے سبز آنکھوں کو چھوڑ کر پورا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ موبائل اور چند کاغذات اٹھاتی ہوئی باہر نکل آئی، جہاں اس کی ماں تخت پر اس کے لیے ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھی۔ جائے گی کیسے؟ چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ گاڑی آئے گی چینل والوں کی، گھر واپس بھی چھوڑ کر جائے گی۔ نقاب کو چہرے سے اتارتے ہوئے چائے کا کپ منہ کو لگایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا جانتی تو ہو کیسی دنیا ہے یہ۔ نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا جن کی نگاہوں میں خوف اور پریشانی کی لہر تھی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اماں، اور میرا کمال کو اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔ کسی بھی تعصب سے پاک لہجے میں جواب دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ماں تھی، ان کی پریشانی بجا تھی۔ جذبات میں آ کر اجازت تو دے دی تھی، لیکن اب ڈر دل میں کنٹلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر شور کس چیز کا ہے؟ ملی جلی آوازوں کا شور محسوس کرتی وہ نقاب ٹھیک کرتی باہر کی طرف پڑی۔ جلد سے رنگ کی گاڑیوں کے ارد گرد محلے والے اکٹھے ہو کر کھڑے تھے۔ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے میں مشغول تھے تو دوسری طرف بچے گاڑی کو چھو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ ایسی گاڑی کبھی محلے میں آئی جو نہ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ میٹھا اور نرم لہجہ جو تھوڑی دیر پہلے اندر تھا، اس کا تاثر تک نہ تھا۔ سخت آواز میں بولتی وہ کوئی اور ہی منہا لگ رہی تھی۔ سب آنکھیں کانوں میں پڑنے والی سرگوشیوں کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ارے دیکھ، برقعہ کر کے عیاشیاں کرنے جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، سنا ہے یہ ٹی وی پہ کام کرے گی۔ اتنے مردوں کے بیچ، توبہ توبہ۔ باپ پر گیا تو عیاشیاں شروع کر دی۔ اللہ ایسی ناخلف اولاد نہ دے۔ اور اس طرح کے کئی جملے۔ وہ کافی دیر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رہی۔ عیاشی کے لیے ٹی وی پر جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ مولوی صاحب آپ بتائیں ذرا، اس دن میں مجھے راہ چلتے کون سی پیشکش کی تھی؟ رشیدہ باجی، اپنی بیٹی پر نظر رکھیں، خطوں سے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ۔ اور یہ جو نیک پروین وحیدہ ہے، آپ بتائیں وہ آپ کے اوباش قزل سارا دن کیا کرتا ہے آپ کے گھر؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو منہ بند ہے، کھلا نہ تو کئی گل کھڑے کھڑے کھل جائیں گے۔ آرام سے ایک ایک کوار انہی پر پلٹتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اور ہاں، فکر نہ کرنا رشیدہ آپا، بدنامی کے داغ لے کر آپ کی چوکھٹ پر آپ کے آوارہ بیٹے کے پاس نہیں آؤں گی کہ مجھے اپنا لے۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے بیٹے کی ضد پر ان کے گھر کے چکر پر چکر لگا رہی تھی، آج انکار کا سارا غصہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھاڑ کر نکالا۔ لیکن سامنے بھی مرہا کمال تھی، جو جیسا منہ ویسی چپیٹ کے مقولے پر یقین رکھتی تھی۔ صبح صبح ہی موڈ خراب ہو چکا تھا، لیکن یہ ضروری تھا، ورنہ روز روز ایسا ہی ہوتا۔ وہ چپ بیٹھ کر کڑھنے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ بات کو وہیں پر ختم کر دینے کی قائل تھی۔ گاڑی روکے۔ گاؤں کی دہلیز سے نکلنے سے پہلے حکومتی شکایت آفس کے سامنے گاڑی رکوا کر باہر نکلی۔ زنگالو تالا اس خستہ حالت عمارت پر لگا منہ چڑھا رہا تھا۔ اوقات کار، صبح 9 سے شام 5۔ سامنے کے بورڈ کو دیکھ کر استہزائیہ ہنسی ہنس دی۔ انہی قدموں پر لوٹتی گاڑی کی طرف بیٹھ گئی۔ گاڑی حیدرآباد کی حدود سے نکلتی سکھر کے راستے پر چل پڑی۔ سارے راستے وہ سوچوں میں غرق رہی۔ ایک اسسٹنٹ جو کہ لڑکی تھی، اس نے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی رہی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر ایک تائرہ نے نگاہ ارد گرد ڈالی۔ جدید طرز کے کیمرے، مائک اور دیگر ریکارڈنگ کا سامان اور چینل کی گاڑیاں سکھر کے کسی گاؤں کے سامنے کھڑی تھی۔ مطلب ہر چیز تیار تھی، اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ بغیر وقت ضائع کیے کیمرے سیٹ کیے۔ چونکہ کیمرے کے سامنے کام نہیں کرنا تھا، اس لیے کیمرہ مین کے ساتھ ساتھ چلتی وہ ایک ایک چیز پر فر فر بول رہی تھی۔ یہ تو اس کے گاؤں سے بھی زیادہ خستہ حال تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سرکاری عمارتوں کی شوٹنگ کے بعد ان کا اگلا ہدف عوامی رائے لینا تھا۔ زیادہ تر عوام حکومت سے ناراض تھی، حکومت کو گالیاں تک دے رہے تھے۔ ان کی شکایتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست تھی۔ چند گاؤں کی کوریج کے بعد سکھر شہر کے مشہور علاقوں کا رخ کیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر وہ نڈر ہو کر بولتی، اپنے ساتھ موجود ٹیم کو حیران کر رہی تھی۔ کان میں لگے ایئر فون پر پروڈیوسر کی تنبیہ کو دل کھول کر نظر انداز کیا۔
اس کی نانا کے باوجود وہ کھرا سچ بول رہی تھی جو نہایت کڑوا تھا۔ سرکاری اسکولوں، سڑکوں، ہسپتال اور پارکوں کی کوریج کرتے شام ڈھل گئی تھی، لیکن تھکن کے آثار تک نہیں تھے، اور نہ ہی باقی اینکرز کی طرح نخرے تھے۔ جہاں جہاں عوام کی رائے لی تھی، عوام ناقص سہولیات، مہنگائی، ناقص پالیسیوں، جھوٹے باتوں سے سخت نالاں تھی۔ شام کے 7 بجے کوریج مکمل کر کے وہ اپنے کانوں سے ایئر فون اور منہ سے مائک اتارنے لگی۔ جگہ جگہ پھرنے کی وجہ سے نقاب اور برقع مٹی سے اٹ چکا تھا۔ کونے میں جا کر پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا اور اب پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے، لیکن اس کا ارادہ گھر جا کر ماں کے ساتھ کھانے کا تھا۔ میڈم یہاں کسی ہوٹل سے ڈنر کر لیں۔ اس کو واپس آتا دیکھ کر ایک بندہ بول پڑا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے حکم کتابیں تھوڑی ہیں آپ لوگ۔ مجھے گھر پہنچائیں، پھر چاہے ڈنر کریں یا لنچ۔ دو ٹوک انداز میں کہتی وہ گاڑی میں ڈرائیور، مطلب صاف تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں جانے والی۔ ڈرائیور، گارڈز اور اسسٹنٹ بھی کندھے اٹکاتے گاڑی میں جا بیٹھے۔ سوچوں میں رقص نواز شدید پریشان تھی۔ غربت اور بے بسی کی انتہا تھی۔ سوال کناں ضعیف چہرے، محرومیوں میں اٹے معصوم بچے جن کے ہاتھ مشقت کے باعث سخت ہو چکے تھے، مظلوم اور بے بس عورتیں، ایک ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اسے اندازہ ہو گیا۔ غربت، بے بسی، محرومیوں کی کہانیاں سننا آسان کام تھوڑی تھا۔ جانتی تھی کہ پرسکون نیندیں اب نہیں آئیں گی اسے۔ ہراس سوچوں کی نظر ہو گئی۔ تیز رفتار میں چلتی گاڑی کے باہر کے مناظر لمحوں میں اچھل ہو رہے تھے، جب کس کی سوچوں کے گھوڑے اس سے بھی تیز رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ وہ بھی ہاسٹل پہنچی تھی۔ صبح کا سینے میں اٹکا سانس اب بحال ہوا تھا۔ عالیحان کے ساتھ گزرا ہوا سفر دعاؤں میں گزرا تھا، اپنی حفاظت کی دعاؤں میں۔ گاڑی کے اندر وہ نہ جانے کتنی سگریٹیں پی چکا تھا۔ دھواں دھواں گاڑی میں بیٹھنا نہایت محال تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہ جائے، لیکن کیا کرتی، ایک بیوہ ماں بھی تو اس کے پیچھے اس کی راہ تک کے بیٹھے تھے، اور یہی سوچ بلال کی باقی سوچوں کو توڑ دیتی تھی۔ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہ بیٹھ کی پائیتی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس کال کوٹری سے نکل کر آئی تھی تو تھوڑی بہت پرسکون تھی، لیکن جب دوبارہ اس جہنم میں واپسی کا سوچتی تو روح تک کام چاہتی۔ نظروں کا ارتکاز دیوار کی گھڑی پر ٹکا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگی۔ سوچوں میں غرق وہ کب سوئی اسے اندازہ ہی نہیں ہو، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اسے آج پرسکون نیند آئی تھی، ڈر کے بغیر۔ تو میں پیرز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی اب اسٹارٹ ہے، اس لیے شاید آپ کو تھوڑی سمجھنے میں مشکل ہوگی، لیکن جیسے جیسے آگے چلے گی تو سمجھ آتی جائے گی۔ اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔